जी वेलकम बैक नाजरीन, आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। माफ़ी चाहती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ईरानी इनकलाब की जो सालगिरह है, 36वीं सालगिरह, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इनकलाब कैसे जन्म लेते हैं, इनकलाब मुआशरे को कैसे टूटने से बचाते हैं और इनकलाब की क्या वजूहात होती हैं। आज हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं और आप सबकी कॉल्स के हम मुंतज़िर हैं। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि क्या हमारी सीरत अभी तक कूफी नहीं। जब दुनिया के मामलात होते हैं तो लोग कहते हैं कि तवक्कुल करो, हाथ पाँव मारो, और जब दीन की बात होती है तो कहते हैं सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करो और हाथ पाँव ना मारो। क्या ये अजीब सोच नहीं है? जी, तो हम एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं इमरान फजल बोल रहा हूँ नॉटिंघम से। जी भाई, आप जी वेलकम टू द शो। जी कहिए, आज के मौजू के मुतालिक कुछ ना कुछ आप हिस्सा डालिए प्लीज। बड़ा अच्छा मौजू है और काफी अच्छी लोगों ने मेरा मतलब है तबादला ख्याल किया है। जी बिल्कुल ख्याल किया है। और दरअसल बात यही है कि दुनिया में जब भी कहीं सच की बात होती है, सच की बात होने वाले और सच सुनने वाले और सच कहने वालों की तादाद बहुत कम होती है। सही बात। ये जब से कायनात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये हमें मिसालें और हमें मिलती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आखिरी हज किया उन्होंने, और आखिरी हज पे जो खुतबे दिए उनमें लाखों लोग थे, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए तो चंद लोग थे। मतलब लाखों में से चंद लोग, 10-11 लोग थे। यही हजरत ईसा की मिसाल है, यही हजरत मूसा की मिसाल है कि जान देने वाले जो पैदा किए गए वो 5 से 6 से 7 हुए हैं सच के पीछे। और हमेशा यही रही है कि सच को खत्म करने के लिए 30% लोग होते हैं जो सच को खत्म करने के लिए खड़े होते हैं। जब सच उनसे खत्म नहीं होता तो जो 50% लोग होते हैं, जो ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, वो 30% उनको लालच देते हैं कि आओ हमारे साथ मिलो और हम आपको माला माल कर देंगे। तो जब ये तादाद मेरा मतलब 70% हो जाती है तो ऑब्वियसली वो सच खत्म हो जाता है। सही। ये रवायत चलती आ रही है। इमाम खुमैनी साहब ने जो खतूत लिखे उस वक्त तमाम इस्लामी ममालिक सबको, क्या इस वक्त मौका है कि यूरोप की कम्युनिटी अपनी है, अमेरिका की अपनी कम्युनिटी है, क्यों ना हो कि हम अपनी कम्युनिटी बनाएं और सब मुसलमान एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं। उनमें से, क्योंकि ये बहुत पुरानी जंग है शियत की और मतलब दूसरे जितने भी हैं फिरकात हैं उनकी जंग है। उस तरह का शियत को स्प्रेड किया हुआ था गंदगियों के ऊपर। जितनी नफरत कोई दिखा सकता है शियत के बारे में, इतनी नफरत फैलाई गई थी कि किसी को कोई इमाम खमीनी ने खड़े होकर कहा तो मेरा मतलब ये जितने भी अरब ममालिक होगी या दूसरे, उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, और उसके ऊपर उन्होंने बहुत पैसा खर्चा। मतलब सऊदी अरब हो गया या जितने भी रिच कंट्री थी, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बात हमारी, यानी कि हम शियत को पैरवी करें या उनके साथ खड़े हो जाए। मैं पाकिस्तान में था उस वक्त, जो ईरानी एम्बेसी थी उसमें बड़ा अच्छा माहौल था, और मेरा मतलब है कि बड़े ही अच्छे पैगाम आ जा रहे, लेकिन उसके डिफेंस में हमारे पाकिस्तानी मुल्लाओं ने इस तरह का वो सर्कल बनाया कि मतलब उसके खिलाफ उन्होंने जदोजहद शुरू कर दी कि ये ईरान से लिटरेचर आ रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये ईरान हमें फलां कर रहा है,
کیونکہ الیکٹرانک میڈیا ہے. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ہماری ڈائیورشن جو ہوئی ہے نبی پاک کے بعد جو ڈائیورٹ ہوا ہے اسلام, وہ صرف عبادت پہ, تھوڑی دیر عبادت پہ, مثلا نماز کو بہت پرفیکٹ کیا گیا ہے. لوگوں کو عبادات کے پیچھے لگا کے جو رولرز تھے وہ اپنی من مرضی کرتے رہے, اور لوگوں کو اس وقت سے لوگوں کے ساتھ حق زنی شروع ہو گئی. اور اب تک دیکھ لیں کہ جہاں بھی لیڈر کوئی ایسا کھڑا ہوتا ہے جو چند لوگوں کو خرید دیتا ہے, باقی تمام لوگ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ یہ سارا مایا کا چکر ہے. ہماری جو لوگ مسلمان ہوئے, مثلا نبی پاک جنگ بدر میں گئے تو میرا مطلب ہے 11 سال کی یا 15 سال کی کمپین کے بعد وہ 300 لوگ کٹھے ہوئے جو جنگ میں گئے, اور اسی تھوڑی دیر بعد دوسری جنگ میں میرا مطلب ہے 1000 کٹھے ہو گئے, 1200. تو یہ کاروبار بن گیا تھا. لوگ جنگوں میں شامل ہوتے تھے صرف مال غنیمت کی خاطر. یہ ہے ہماری نیچر کہ ہم بینیفٹ دیکھتے ہیں. اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں کوئی بھی نہیں آتا, صرف مقصد حل کرنے کے لیے آتے ہیں, اپنی ضروریات پوری کرنے آتے ہیں. تو یہی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میری مدد کرو, یا ایھا الذین, اے ایمان والو میری مدد کرو پھر میں تمہاری مدد کروں گا. صحیح, بالکل ٹھیک. تو ہم اللہ کی مدد نمازوں سے تو نہیں کر سکتے ہیں, یا حج کر کے نہیں کر سکتے ہیں, یا روزہ رکھ کے نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ساری میرا مطلب ہے ہماری جو عبادت ہے یہ تو اسپرچول ہیں ہمارے لیے. لیکن اللہ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مساجد کے چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں یا دوسری چیزوں کے, ان چندوں کے سبب میں تمام مسلمان جو ہے نا وہ اپنے ڈیفنس کو پکا کریں. بالکل. اور اللہ کہتا ہے کہ میری نصرت کرو, کافروں سے لڑو. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک مسلمان مار کھا رہے ہیں ان لوگوں سے جو ہمارے سر پہ سوار بیٹھے ہوئے. بالکل ٹھیک. تو یہ ہمیں موقف چینج کرنا ہوگا کہ ہم نے اللہ کے لیے پریکٹیکل عبادتیں کرنی ہیں, نمازیں نہیں کرنی ہیں. جو کسی نے نماز پڑھ لو بس آپ بخشے گئے, جنت مل جائے گی. وہ تو کہتا ہے میری مدد کرو, تو کیسے اس کی نصرت کیسے ہوگی اللہ تعالیٰ کی؟ اس کی نصرت یہی ہے کہ بھوکے کو روٹی دی جائے, معاشرے کی تشکیل کی جائے. معاشرے میں کوئی ایسا جو مولا علی نے کیا کہ چند سال کی حکومت میں یہ بتا دیا کہ نبی یہ چاہتا تھا. بے شک یہ ہے دین اسلام. اس وقت ہر بندہ گلیوں بازاروں میں پھرتے تھے کہ آؤ بھائی زکوٰۃ دے لو, تو کوئی لینے والا نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر آپ تو جانتی ہیں کہ لوگ کس طرح پھر گئے. اور مولا علی نے کہا اسے اسی جنگ صفین کے بعد کہا کہ کاش میرے پاس اس وقت آرمی ہوتی تو میں دنیا سے فتنہ ختم کر دیتا. کیونکہ لوگ ہمیشہ وہی سوال رہا کہ چند لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایمان والے ہوتے ہیں اور بے ایمانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, وفات پرستوں کی. اور دین جو ہے خدا کو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ عبادت چھوڑ کے پریکٹیکل عبادت شروع کر دیں. اب وقت ہے پریکٹیکل عبادت کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ, بہت اچھی باتیں آپ نے کی میرے محترم. بے شک انقلاب جو ہے وہ صرف نعروں سے نہیں آتے اور باتوں سے نہیں آتے, عملی طور پہ کچھ کرنا پڑے گا, کچھ خود کو حرکت دینی پڑے گی تو انشاءاللہ ہوگا. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. میں سر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی بھائی. میں آپ کے آج کے اس کے ٹاپک پہ اسلامی جمہوریت, اسلامی انقلاب ایران جو ہے اس پہ آج بات ہو رہی ہے, کیونکہ کل وہ دن منایا جا رہا ہے 11 فروری کو, اس حوالے سے بات کیجیے. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں. جی جزاک اللہ. ہمارے علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ماشاءاللہ نیل کے سائے سے لے کر تابا کے کاش. دیکھیے یہ جو امت مسلمہ کی وحدانیت کا کنسپٹ ہے ماشاءاللہ, کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری سوانح حیات میں اس کو واضح کیا, اور خلافت راشدہ کے دور میں اس کو اجاگر کیا گیا, اور الٹیمیٹلی کربلا کے میدان میں حق و باطل کی جو جنگ تھی اس کو امام حسن علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد.
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آج 36 سال ہو گئے ہیں ایران کی انقلاب کو جی، اور پاکستان جو اس کا ایک ہمسایہ ملک ہے اس کو 67 سال ہو گئے، یعنی تقریباً سمجھیے تقریباً دگنا ٹائم ہو گیا ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ جو لوگ اسلامی انقلاب کی اصل میں بات کرتے ہیں کہ ایک شخص نے، اب آپ کو اس کی پوری سوانح حیات کے جو عوامل تھے وہ اب صاحب کے سامنے موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو چیز بیدار کی گئی ایک اسلامی انقلاب کی روح سے وہ تھا اللہ کا پیغام، جی، وہ تھا اللہ کا انصاف، وہ تھے اللہ کے حقوق، جن کو کہ عوام نے ایک طرح سے خوش آمدید کہا، سمجھے نا آپ، اور ان کی خمینی صاحب کی جو حکومت تھی وہ اس طرح سے قیام کے اندر آئی جس کو ہم نے اسلامی انقلاب کا نام دیا۔ اسی اسلامی انقلاب کے بعد سے آپ دیکھ لیں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، کیا کیا فتنے کھڑے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا وہ بھی افسوس کے ساتھ کہ اس اسلامی انقلاب میں اس کی جو بھی وجوہات ہیں میں اس میں اس وقت نہیں جانا چاہوں گا، وہ یہ تھا کہ یہ انقلاب جس کو ہم دیکھنا چاہتے تھے اسی کنٹیکسٹ میں جو اقبال نے کہا تھا کہ یہ صرف اسلامی انقلاب ایک ملک تک محدود ہو کے رہ گیا، اس کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے تھا اور اس سے جو لیسن لرن کرنے چاہیے تھے ہماری پوری مملکت اسلامیہ کو، تمام ہمارے اسلامی ممالک تھے کہ جن میں وہی اسپرٹ پیدا ہوتی کہ جو امام خمینی نے پیدا کری، وہ انفارچونیٹلی ہمارے کسی لیڈر نے اس چیز کو جو خاص طور سے وہ تھے، اور جو ہمارے علماء حضرات تھے، جس سے میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ علماء کا اس میں رول جو ہے وہ انتہائی اہم ہے، ان کا اتحاد ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو ایک طرح کی فرقہ واریت کی فضا چلی، اس نے بھی ہمارے اسلامی ممالک کے اندر بہت کافی ڈس انٹیگریشن کریٹ کیا، ہر چیز جو تھی وہ اسی کے گرد گھومتی رہی، حالانکہ جو اللہ کا پیغام تھا وہ تو ایک ہی تھا نا۔ کیا بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، ہم نے اس سبق کو تو چھوڑ دیا اور ہم اسی اس میں آ گئے۔ جو پاکستان کا جو حشر ہے وہ تو ہم سب کے سامنے موجود ہے، مجھے اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، نئے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، نئے نئے سیاستداں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ختم کر دیں گے، ہم وہ ختم کر دیں گے۔ دیکھیے یاد رکھیے کہ اسلامی انقلاب ایک حکومت کا نام نہیں ہوتا، اگر صحیح معنی میں آپ کو اسلامی انقلاب چاہیے تو آپ پہلے اپنے اندر پیدا کیجیے، سمجھے نا آپ، کہ وہ ہے کہ ہے شاید کوئی انقلاب آنے کو ہوش میں آ گئے جو پروانے، یہاں پروانہ نہیں آتا انقلاب میں، یہاں پروانے آتے ہیں۔ جب تک یہ آپ کے اندر اسپرٹ نہیں پیدا ہوگی انفرادی طور کے اوپر ملک کے اندر، اور اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ یقینی طور سے ہمارے علماء حضرات کا ہے کہ وہ اپنی قوم کے اندر ایک اتحاد پیدا کریں۔ ٹھیک ہے آپ کے جو بھی عقائد ہیں، جو بھی آپ جس طرح سے کرتے ہیں، سب کی ڈائریکشن تو اللہ کی طرف سے ہے نا، اللہ ہی جاننے والا ہے، اللہ ہی ماننے والا ہے اور وہی بخشنے والا ہے۔ کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ کس نوعیت کا ہے اور کیا ہے اور کیا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی روز آخرت کے روز اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا نا، آپ اس کو چھوڑ کر۔ لیکن جو جس کا اللہ نے حکم دیا کام میں کہ وَلَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ اپنے ساتھ ایک دوسرے کا تعاون کرو، یہ جو تعاون کا لفظ ہے یہ بہت اہم لفظ ہے کہ جس کو ہماری اسلامی مملکت کے خاص طور سے جو لیڈران تھے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور بجائے تعاون کرنے کے ہم آپس میں یہ جھگڑے فساد اور فرقہ واریت اور دہشت گردی اور ان سب چیزوں کے اندر پھنس کے رہ گئے، سمجھے نا آپ۔ اصول کی جو بات ہوتی ہے ہمیشہ وہ چند اصول ہوتے ہیں، اس میں آپ کا کردار ہے، آپ کی گفتار ہے، آپ کا اخلاق ہے، آپ کا ایمان ہے، کیونکہ اس بات کا آپ کو احساس ہے کہ یہ زندگی آپ کو اللہ نے ایک امانت کے طور پہ دی ہے، اور اس امانت میں جو بھی آپ خیانت کرتے چلے جائیں گے اس کا عشر دنیا میں تو جو کچھ ہوگا سو ہوگا، آخرت میں بھی آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو بڑے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، یہ صرف سالگرہ اس طرح سے منانے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس سے ہم سب کو سبق سیکھنا چاہیے، اور خاص طور سے پاکستان کی ریاست کو اس سے بہت بڑا سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہمارے تمام علماء حضرات کو بھی آج کے دن جو ہے اس سالگرہ کے اوپر باقاعدہ اس چیز کو اجاگر کرنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ پاکستان میں بھی ایسا ہی اسلامی انقلاب، بلکہ یہ کہ وہ جو خلافت جو حضور نے اپنے دور میں قائم کی تھی اس کی جو جھلکیاں ہیں ہم اپنی زندگی میں بھی لے کر آئیں گے اور اپنے معاشرے میں بھی لائیں گے، تاکہ ایمان، انصاف اور حقوق کا علم بردار ہو اور حق و باطل کا جو پیغام ہے وہ عام ہو۔ میں یہی کہوں گا جیسا میں پہلے بھی چلا آیا ہوں، اور یہ جو
ایران کا اسلامی انقلاب تھا، یہ شعر پہ مصرے پہ بالکل فٹ ہوتا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ وہ چیز تھی جو ایکچولی امپلیمنٹ کی گئی. شکریہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی. میرا خیال کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، تو لیتے ہیں کال اگلی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہدایت چینل. جی ہدایت چینل. کون بہن ہے ہمارے ساتھ؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شاہر حسین کو السلام علیکم اور بھائی کو السلام علیکم. جی السلام علیکم میری بہن. آپ کو جی میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہتی ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہدایت چینل کو اللہ سلامت رکھے. یہ ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی روشنی ہے. ماشاءاللہ آپ کے تمام پروگرام اچھے ہیں. آپ کو اللہ سلامت رکھے. ہدایت چینل والوں کا بہت شکریہ کہ آپ جیسی بچیاں ماشاءاللہ آتی ہیں اور دین کی باتیں کرتی ہیں تو دل روشن ہو جاتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ خبریں بہت اچھی پڑھتی ہیں. چینل والوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ پڑھا کریں اور بھائی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ قصیدہ حمد یہ سنایا کریں، بہت اچھی سناتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو ترقی دے، بھائی صاحب کو اور ہدایت چینل کو. شکریہ. خدا حافظ. بہت مہربانی، بہت مہربانی میری بہن. آپ کی حوصلہ افزائی کی، آپ کی دعاؤں کا بہت بہت شکریہ. اتنی دور سے آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اور بے شک ہدایت ٹی وی آپ کے ساتھ ہے ہر لمحہ ہر قدم پہ، اور آپ ہدایت ٹی وی کے ساتھ ہیں. آپ کی وجہ سے ہدایت ٹی وی ہے. تو اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو، میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. اگلی کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. جی بھائی. جی ویلکم. میں آپ کو ظفر صاحب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. جی السلام علیکم. جی ایک گھنٹے سے بیٹھا ہوا ٹیلی فون ملا رہا ہوں. آج بہت بزی ہیں، آج سب لوگ بہت جذبے سے بات کر رہے ہیں. ہمارا چینل بزی ہے اور ہم ایک دوسرے کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ظفر صاحب آپ بہت عقل مند آدمی ہے. جی جزاک اللہ. خیر بیٹی بھی بہت سیانی ہے. جی تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے جی اور ہم لوگوں تک روشنی پہنچتی رہے انشاءاللہ. بات یہ ہے کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا. ایران کا انقلاب ان لوگوں نے اپنی قوم کے لیے کیا اور ہم لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کے پیار کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سیرت نبی ایک کے اندر بھی نہیں ہے. افسوس ہے ایسے مسلمان کے اوپر جو جھوٹ بولے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت کو اپنے اندر نہ لے. جس کے اندر محبت نہیں، جس کے اندر سیرت نبی نہیں، اس کو مسلمان کہلانے کا حق تو کیسے آ سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ پیار نہیں کرتا. نبی کے ساتھ پیار کر کے اپنے آپ کو اہل بیت کے اندر داخل کرو، کیونکہ اس سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہے کہ ہمارے نبی ہم کے اوپر خوش ہو جائے اور ہم کو نبی کا پتہ نہ چلے کہ نبی کون سا ہے اور وہ کہاں ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. سیرت نبی لینے سے اللہ تعالیٰ کے نبی آپ کے گھر میں آ جائیں گے. یہ ان کی پاور ہے، یہ ان کا سب کچھ ہے. جن کے ذریعے سے دنیا چل رہی ہے تو ان سے پیار کرنا اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کے پروگرام کا کیا کہنا کہ لوگوں کے دل جیت رہے ہیں آپ لوگ. اسی کے ساتھ جانا اور عالم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ جی جزاک اللہ جی، بہت مہربانی. اگلی کال کی طرف میرا خیال ہے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میری بہن. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سنائے ٹھیک ہے. جی روزینہ بہن بات کر رہی ہیں. ہاں دیکھا آپ نے پہچان لیا، بھائی نے نہیں مرحلہ پہچانا. جی باجی میں بھی انشاءاللہ پہچاننے لگوں گا. مجھے چند دن ہوئے ہیں تو میری بہن آپ کی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بس آپ دونوں کو بہت بہت میرا سلام. جی بہت آپ کو بھی سلام. شامل ہو جاؤں جی کیوں بالکل نہیں میری بہن، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں. اور آپ تھوڑا بتائیں نا کیا آج کیا رکھا ہوا ہے پروگرام کے.
جی آج جو ہے وہ آج 36ویں سالگرہ ہے اسلامی انقلاب ایرانی انقلاب جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو آج 36 سال پہلے ان کی سربراہی میں یا انہوں نے اس کی جو رہنمائی اور گائیڈنس کے تحت اس نظام کو الٹا تھا، وہ شاہی جو نظام تھا، جو پہلوی حکومت جو تھی، جو حکومت کر رہی تھی کئی سالوں سے، اس نظام کو ختم کر کے صحیح آل محمد کا اہل بیت کا نظام جو ہے وہ رائج کیا تھا۔ اگر آپ اس کے بارے میں کچھ چند الفاظ کہنا چاہتی ہیں تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کچھ ایسا نہیں ہے تو پھر بھی آپ خوش آمدید ہیں، ویلکم ہے آپ کو۔ میں بھی کوشش کرتی ہوں۔ ہم چھوٹے تھے نا بھائی تو ہم سنتے تھے کہ یہ شاعران، اور نا ہم نے وہ بکوں میں پڑھا تھا، وہ سنتے تھے کہ یہ شاعران یہ وہ، ہم سوچتے تھے کہ شاعران شاہ جیسے کہ وہ بادشاہ کوئی شاہ کہتے ہیں نا، وہ بادشاہی تھے میری بہن، وہ بادشاہی تھے، وہ بادشاہت ہی تھی، یہ بالکل آپ صحیح سنتے تھے۔ وہ تو اس نے دنیا داری اس میں شامل کر لی تھی نا، وہ اس نے خود غرضی اور اپنے وہ بادشاہی جیسے زبردستی یا لوگوں سے، وہ دین کا تو نہیں نا اس میں، نہیں دین کا اس میں کوئی بھی پہلو نہیں تھا، تو بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ مولا خمینی صاحب آئے تو انہوں نے تختہ بدلا تو یہ سارا نظام اچھا ہوا، تو بہت اچھا اب ہو گیا، کتنا اچھا۔ اب میں ادھر جانا چاہتی ہوں تو پھر میں دیکھوں گی جا کے ایران، اللہ آپ کو توفیق دے۔ گھر کہتے ہیں چھوٹا سا ہے ان کا سارا، وہ چیزیں مجھے نا شوق ہے، میں بہت اچھی بات جا کے۔ تو بھائی میں نا ایک چھوٹا سا کہہ دوں تو زیادہ تو میں نہیں، اب اور کسی کو بھی چانس دیں گے، تو میں کہتی ہوں ہمیشہ یہ مجھے نا میری طبیعت اور میرے نا ساتھ ساتھ یہ مولا کی ربائی چل رہی ہے۔ جی روزینہ بہن اس کو مختصر کرنے کی کوشش کیجیے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ جی بتائیے۔ یہ ہے کہ علی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، واہ 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 واہ، علی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، ماشاءاللہ، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈالے رکھتا ہے، ڈال رکھتا ہے، واہ، ڈال رکھتا ہے، یا وہ آپ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ جی میں کوشش کر رہی، ہزاروں موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں۔ آپ ذرا کیئرفل ہو کے پڑھو نا، کوئی تو ہے جو میرا بھی خیال رکھتا ہے، واہ واہ واہ، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، میرا بھی خیال رکھتا ہے۔ ایک مولا کے والد کا میں ایک اور بھائی کہہ کے میں پھر نا ختم کرتی ہوں، کہتے کرم سے خار کر دیکھ تو پھول ہو جائے، واہ، جو بات کہہ دے وہ دین کا اصول ہو جائے، اصول ہو جائے، ماشاءاللہ۔ علی کے باپ کے گودی کا تم اثر دیکھو، وہ ایک یتیم کو پالے تو رسول ہو جائے، واہ 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 واہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ روزینہ بہن بہت شکریہ آپ کا، جی بالکل، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں شامل رکھیے گا، بہت شکریہ۔ روزینہ بہن، آپ کا جو بھی کلام ہوتا ہے، جو بھی آپ کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی محترم ہوتی ہیں، ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ تمام کالرز کی کالز، باتیں، ان کے خیالات، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات ہمارے لیے بہت محترم ہوتے ہیں۔ بات جو ہے وہ تو بہت دور دور تک چلتی، لیکن چونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے اور ہمیں کل جو ہے ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے، اس کو جاری رکھیں گے، ہمیں اب وقت کی کمی کے باعث جو ہے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پلیز ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اپنا خیال بھی رکھیے گا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔